अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुअया बिल हक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुअल्लिक़ीन रूसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फिलवाक़े अल्लाह ताला ने अपने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा ख्वाब दिखाया था जो ठीक ठीक हक़ के मुताबिक था। इंशाअल्लाह तुम लोग ज़रूर मस्जिद हराम में पूरे अमन के साथ दाखिल होगे, अपने सरों को मुंडवाओगे या बाल तरशवाओगे और तुम्हें कोई खौफ ना होगा। वो इस बात को जानता था जिसे तुम न जानते थे, इसलिए वो ख्वाब पूरा होने से पहले उसने ये करीबी फतह तुमको अता फरमाई। सूरह फतह की एक आयत तिलावत की है आपके सामने, आयत नंबर 23। समझिए, आयत नंबर 27 आपके सामने तिलावत की है। तर्जुमा समाअत फरमाया आपने। मक्का मदीना मुनव्वरा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग ज़िंदगी का ये 6ठी हिजरी है और यूँ समझिए कि इख्तिताम पर है। उमूमी रिवायात ये हैं कि यह ख्वाब ज़ुल्क़ादा में 6 हिजरी में दिखाया गया आपको। ये चूँकि मुक़द्दस महीनों में से है, आप जानते हैं मुक़द्दस महीने क्या हैं। 4 मुक़द्दस महीने हैं, इनकी वजाहत हम इंशाअल्लाह सूरह तौबा में या सूरह बरात, 2 नाम हैं उसके, उसमें देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जब कायनात की तख्लीक़ की तो 4 महीनों को मुक़द्दस रखा ज़मीन वालों के लिए, ताकि इन 4 महीनों में लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए दुनिया के कोने कोने से आए। एक महीना बिल्कुल अलहदा है, ये 7वां महीना है जिसे ख़ास तौर पर उम्रा के लिए रखा गया। अरबी महीनों में 7वां महीना रजबुल हराम का है और दूसरा रजबुल मुरज्जब और दूसरे 3 महीने लगातार हैं ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, ताकि 3 महीनों में दूर दूर से लोग आएँ, अल्लाह के घर की ज़ियारत करें और फिर अपने घरों को लौट जाए। हालांकि असल जो हज है वो 8 ज़ुल्हिज्जा से शुरू होकर 12 या 13 ज़ुल्हिज्जा तक रहता है। दैट्स ऑल। 5 दिन या 6 दिन में हज हो जाता है, लेकिन 3 महीने रखे इसलिए कि लोग जब दूर दराज से आते हैं तिजारत करते हैं, सामान बेचते हैं, सामान ख़रीदते हैं। और चूँकि ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को बार बार आने का मौका मिलता है, इसलिए जब एक ही मौका मिला तो वो बंदे की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के घर की बार बार ज़ियारत करे। 3 महीने के क़याम के दौरान में अच्छी तरीक़े से वहाँ इबादतें करे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे। ये बुनियादी मकसद। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, आपने तैयारी शुरू कर दी, ऐलान करा दिया कि मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ, जो आना चाहे। किसी पर कोई पाबंदी नहीं की कि भाई सबको आना पड़ेगा, जो आना चाहे। अब ज़रा गौर करके देखिए कि जो मुनाफिकीन मदीने में हैं उनका क्या रवैया होगा कि यके बाद दीगरे कई जंगें पेश आ चुकी हैं और 3 बड़ी जंगें हो, जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक। बका ये मदीने के अंदर, मदीने पर हमलावर हुए थे सारे के सारे। इसके अलावा बेशुमार जंगें
اطراف و اکناف میں تقریباً 80-90 کے قریب مارکے تو پیش آ چکے ہیں. مدینے کے لوگ بھی اس میں جا رہے ہیں، مہاجرین بھی جا رہے ہیں. ان میں سے بہت ساروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فوجیں گئی ہیں اور بہت سارے صحابہ اکرام کی نگرانی میں بھیجے. اور کچھ عرصہ پہلے ہی جو جنگ خندق ہوئی تو اس میں پورا عرب چڑھایا تھا. وہ خوف، وہ دہشت کہ اتنی بڑی فوج، منیمم کم سے کم 10,000 بھی اگر آئے ہوں تو اس سے اندازہ لگے جو کہ مدینے کی آبادی 10,000 نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی. 1400 صحابہ اکرام عمرے کے لیے تیار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کعب کے ایک آدمی کو آگے آگے بھیجا کہ جا کر راستے کی خبر رکھو اور قریش کیا کر رہے ہیں ہمیں باخبر کرتے رہو، اطلاع دیتے رہو. ادھر قریش کو بھی اطلاع مل چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف آ رہے ہیں، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں. مدینے سے جب آپ عمرہ یا حج کے لیے جائیں تو لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مدینے کے فوری باہر 10-12 کلومیٹر کے مقام پر ایک مقام ہے ذوالحلیفہ، جہاں پر ایک کنواں ہے جسے بیر علی کہا جاتا تھا. وہاں پر آپ کو احرام باندھنا پڑے گا. یہ میقات ہے، مدینے کی جانب سے آنے والوں کی یہ میقات ہے. وہ حدود جہاں سے مکے کی جانب بڑھے تو پھر آپ احرام کے علاوہ دوسرے کسی لباس میں نہیں جا سکتے. عبادت کے لیے آپ کو جانا ہو، عمرہ یا حج کے لیے. تو وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، احرام باندھے. قربانی کے جانوروں کے گلوں میں وہ جو نشانیاں ہوتی تھیں جوتوں کے اور مختلف چیزوں کے ہار ڈالے گئے تاکہ دور سے دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ قافلہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، کسی اور ارادے سے نہیں. اچھا، ایک اور جو رواج تھا اس دور تک، مشرکین بھی اس کی پابندی کرتے تھے. ہتھیار ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، البتہ ہر آدمی اپنے ساتھ ایک تلوار نیام میں رکھ کر، پرتلے میں رکھ کر، کھلی تلوار نہیں، وہ رکھ کر ایک تلوار ساتھ رکھ سکتا تھا بس. اب ان کے گھر جا رہے ہیں جو بے انتہا دشمنی پر اتر آئے ہیں. ان کے ظاہر بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، وہ انتقام ہے، کافی نقصان انہیں پہنچا ہے. اب ایسے ماحول میں وہاں پر جانا، اپنے مستقر سے، اپنے مرکز سے 400-450 کلومیٹر دور جانا، اور اطراف و اکناف میں کوئی قبائل ایسے نہیں ہیں جو مدد کے لیے پہنچ سکیں. اس سے کہ وہاں قریب میں رہنے والے جو قبیلے ہیں وہ تقریباً قریش کے ہم نوا ہیں. لیکن باہر اللہ کا حکم ایسے پورا کرنا ہے. مکے کے قریب پہنچنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش نے خالد بن ولید کو 200 گھڑ سواروں کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور سوال کیا کہ تم میں سے کوئی دوسرا شارٹ کٹ راستہ جانتا ہے؟ مدینے کے ایک صاحب تیار ہو گئے. راستہ بڑا ہی دشوار گزار تھا، گھوڑے اور اونٹوں کے چلنے میں بڑی تکلیف پیش آ رہی تھی. لیکن یہ ایسا انجان راستہ تھا جس پر عام مسافر اور قافلے چلتے نہیں تھے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ادھر خالد بن ولید نارمل روٹ سے آ کر انتظار میں ہے کہ مدینے والے آئیں گے تو راستہ روکیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کیا اور ٹھیک اس جگہ پہنچے جہاں سے حرم کی حدود شروع، یعنی حدود کے قریب پہنچ گئے. یہ مقام حدیبیہ کہلاتا تھا. یہاں پہنچنے کے بعد میرے ایک خاص بات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو.
جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام اتنی مشقت، صعوبت، تکلیفیں برداشت کر کے پہنچے ہیں. ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ قیم نصب کریں، کھانا بنائیں، کھا لیں، آرام کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ استغفار کرو. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے کبھی اپنے کمپنی کے بڑے جنرل مینیجر کے ساتھ سفر کیا ہے؟ یا کبھی آپ منسٹریز میں کام کر رہے ہوں، وزیر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پریسیڈینشیل پیلس سے آپ وابستہ ہوں، اور کبھی صدر کے ساتھ سفر کیا ہے آپ نے؟ تو آپ کو جان کر آپ جانتے ہوں گے کہ ایسی بڑی ہستیوں کے ساتھ سفر کرنے والوں کو بڑی سہولتیں ملتی ہیں، کھانے پینے، چلنے پھرنے، سواریاں، لباس، ایک ایک چیز کے بارے میں. اس لیے کہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ملک کی اس بڑی شخصیت کو دوسرے ممالک کے اندر. تو سہولتیں بھرپور ملتی ہیں، اور اگر سہولت نہیں ملیں گی تو شکوے شکایت ہو جائیں گی. یار پریسیڈنٹ کے ساتھ گئے تھے، پرائم منسٹر کے ساتھ گئے تھے، منسٹر کے ساتھ گئے تھے، اور اتنی بڑی خستہ حالت رہی. اب یہاں تو پرائم منسٹر پریسیڈنٹ نہیں بلکہ خاتم النبیین کے ساتھ سفر ہے، جو اللہ کے خاص اور آخری نمائندے ہیں. غور کے بعد بھی یہ چیز سمجھ میں آئی جو علماء نے لکھی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ ہم تو اللہ کے راستے میں رسول اللہ کے کہنے پر یہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے لیے نہ کوئی موقع ہی نہیں تھا، گزشتہ 5 سال سے ہم نے عمرہ ہی نہیں کیا، حج ہی نہیں کیا. اب جب اللہ نے خواب دکھایا ہے تو بھی سہولتیں ہونی چاہیے نا. اب اس قسم کا کوئی الٹا سیدھا خیال اگر ذہن میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ تو سارے اعمال کو غارت کر دے. اور خیال آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، شیطان ہمارے نفسوں میں کے ساتھ لگا ہوا ہے، وسوسے ڈالنا تو اس کا شیوا ہے، وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اور بڑی بڑی قربانیوں کو، بڑے بڑے عبادات کے طریقوں کو وہ ایک معمولی سی غلطی کرا کر پورا ملیا میٹ کرا سکتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس توبہ اور استغفار کرو. بہرحال ادھر خالد بن ولید واپس آ گئے، بلکہ اب جب وہ آئے تو انہوں پتہ چلا کہ یہ تو قریب پہنچ چکے ہیں، ظہر کا وقت تھا. سارے مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے، وضو کیا اور باجماعت نماز پڑھی. ان لوگوں کو خیال نہیں آیا. جب نماز ختم ہوئی تو اس وقت خالد بن ولید کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ہم ان پر اس وقت حملہ کر دیتے، ایک مسلمان بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ہماری مدافعت کر سکتا، ہمیں روک سکتا، اور بڑی آسانی سے ہم کامیاب ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے ظہر اور عصر کے بیچ میں قرآن کی آیت صلاۃ الخوف کیسے ادا کی جاتی ہے طریقہ نازل فرما دیا کہ ایسی کوئی صورتحال ہو تو، دشمن کا خطرہ ہو تو ہتھیار لے کر کریں، ہتھیار کے ساتھ نماز ادا کی جائے تاکہ دشمن کو کوئی موقع نہ دیا جائے. پھر عصر ان کے ذہن میں خیال تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، ظہر کے بعد ان کی پھر عصر کی نمازیں ہوتی ہیں، ان کو بھی ساری خبریں ہیں مسلمانوں کی کیا کیا کرتے ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہتھیار لے کے کھڑی ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت ادا کر رہی، پھر اس نے آ کر مورچہ سنبھالا، دوسری جماعت گئی اور دوسری نے نماز مکمل کی، تو وہ بیچارے ذرا پریشان ہو گئے. بہرحال یہ صلاۃ الخوف کا ایک خاص حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یہ بخاری شریف میں ہے، صحیح بخاری میں المغازی میں باب غزوہ کے تحت حدیبیہ حدیث نمبر 4178 میں اسے بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پر بنو خدا کے سردار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ملنے آئے. بدیل بن ورقہ قضائی، انہوں نے آ کر یہ قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیر خواہ تھا، عموماً آتے جاتے رہتے تھے، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ قریش نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے.
اور ہر قیمت پر آپ کو عمرہ کرنے سے روکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ بھائی ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے، ہم ہر قسم کی صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش اصرار کریں گے لڑائی پر تو پھر ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے سر ہمارے تن پر باقی ہیں۔ بدیل نے جا کر، بنو خزاعہ کے سردار نے جا کر قریش تک بات پہنچا دی۔ انہوں نے ایک سفیر بھیجا، مکرز بن حفص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، زیارت کر کے چلے جائیں گے، ہم جھگڑا کرنے لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ اب قریش کے پاس اس وقت یہ تمام اطلاع جب دور دراز کے علاقوں میں پہنچی تو قریب ہی ایک بڑی فوج تھی، 4000 کی تعداد تھی۔ یہ احابیش کہلاتے تھے۔ بہت سارے قبیلے جمع ہو کر انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں قسم کھائی تھی کہ ہم ہمیشہ اکٹھا رہیں گے، متحد رہیں گے، ہمارا اور اپنے سردار کی بات مانگیں۔ اب یہ پورے فوجی سپاہی تھے۔ حلیس بن اکرمہ نام بتایا گیا ہے، کسی جگہ حلیس بن علقمہ آیا ہے، جو بھی نام ہو، حلیس تو نام ہے سردار۔ یہ بڑا بگڑ آدمی تھا، فوجی جو ہوتے ہیں۔ قریش نے اس کو دانستہ اس لیے بھیجا کہ اکھڑ مزاج کا آدمی ہے، جائے گا، جا کر کہے گا کہ تم لوگ عمرہ نہیں کر سکتے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیلیں دینے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، ہم تو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور یہ بگڑ آدمی وہ تو اتنی لمبی چوڑی گفتگو تو کرنے کا متحمل ہے ہی نہیں، فوری غصے میں طیش میں آ جائے گا اور پھر ہمارا ساتھ دے گا اپنی پوری فوج کے ساتھ۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حلیس بن علقمہ یا اکرمہ آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا من قومی یعظمون الہدی، یہ وہ شخص وہ قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام رکھتی ہے، فابعثوہ، لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ اب ظاہر مسلمانوں نے ایک بڑا سا سرکل بنا لیا تھا، اس میں پورے خیمے نصب تھے اور اندر جانے کے لیے ایک باقاعدہ راستہ تھا۔ اس راستے کے دونوں جانب انہوں نے قربانی کے اونٹوں کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ شخص جیسے ہی وہاں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جتنے لوگ ہیں، 1000 سے زیادہ لوگ ہیں، 1400، سارے احرام میں باندھے ہوئے۔ احرام میں آپ ہتھیار چھپا نہیں سکتے، ایک ٹکڑا جسم کا تہبند کے طور پہ باندھنا، ایک ٹکڑا اوپر کا بغیر سلا ہوا کپڑا، تب یہ ہتھیار چھپانے کا سوال ہی نہیں ہے، اور ہتھیار لانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں۔ یہ شخص ان قربانی کے جانور قافلے کی صورتحال کو دیکھ کر راستے ہی سے پلٹ گیا کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، بھلے یہ کیا بات ہے، لخم و جزام اور حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بیت اللہ کے رب کی قسم، قریش برباد ہو گئی، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں، ان کو عمرہ کرنا دیا۔ جا کر اس نے قریش سے کہا کہ اس کام میں ہم تمہارا ساتھ دیں۔ اب قریش انہوں نے کہا کہ تم بدو ہو، تمہیں ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے، لہٰذا جاؤ، جا کے بیٹھ جاؤ تم۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سیاسی چالیں کیسی ہوتی ہیں، اس قسم کی چال بازیوں کا تمہیں اندازہ ہے۔ ایک بڑے صحابی تھے جو بعد میں ایمان لائے، عروہ بن مسعود ثقفی، بڑے خوبصورت ہیں اور یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے، بڑے قابل انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قریش سے کہا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو میں جا کر بات کروں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے کہ آدمی اس لیول کا تھا، بڑے بڑے دربار میں گیا ہے، اپنی گفتگو کی صلاحیتوں سے لوگوں کو مروب کرنا، اپنی بات کو منوانا، یہ فن جانتے تھے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی جو بدیل سے کہی تھی، جو حلیس سے کہی تھی، حبیش کے سردار سے، کہ بھئی ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، اور کچھ نہیں۔ پھر لیکن عروہ بن ثقفی نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی کسی عرب کے بارے میں ایسا سنا ہے کہ جس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا؟ کہ جنگ اگر ہو گئی تو آپ کے ہاتھوں مارے کون مارے جائیں گے؟ آپ کی اپنی قوم ماری جائے گی۔ آپ مکے سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑی تعداد آپ کے ساتھ جو ہے مہاجرین کی ہے، ایسا لگتا ہے سارے مہاجرین آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اور اگر
آپ کو شکست ہو گئی تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اطراف میں بالکل اوباش قسم کے لوگ ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی سخت بات کہی عروہ سے، بلکہ ایک فحش لفظ بھی استعمال کر دیا، فرمانے لگے کہ تیرا کیا خیال ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ دراصل حضرت ابوبکر نے عروہ بن مسعود پر کوئی احسان کیا تھا، وہ جواب نہیں دے سکا۔ عروہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار رسول اللہ علیہ وسلم کی احترام آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس وقت مغیرہ بن شعبہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، منہ پر انہوں نے کپڑا باندھ رکھا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ وہ ہاتھ تلوار کے مٹھ سے بار بار اس کا ہاتھ دور کرتے ہیں، دور رکھو اپنا ہاتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھ۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے میرے ساتھ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہارا بھتیجا ہے مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ نے کہنا شروع کیا کہ وہ غدار، کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دھوپ دوڑ نہیں کر رہا ہوں؟ دراصل حضرت مغیرہ بن شعبہ عروہ بن مسعود ثقفی کے بھتیجے تھے۔ کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور مدینہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تو قبول کر لیا، لیکن جن لوگوں کا مال لے کر آئے تھے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اب چونکہ رشتہ داری کا معاملہ ہے تو عروہ بن مسعود دوڑ دھوپ کر رہے تھے کہ کچھ پیسہ جمع کر کے جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان کا معاوضہ ادا کیا جائے، یہ اسی طرف اشارہ تھا۔ اب اس موقع پر نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ پانی کا ایک قطرہ نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے۔ جیسی آپ وضو کرتے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسموں پر مل رہے تھے، پھر نماز کی کیفیت دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، ایک ایک کمانڈ پر، ایک ایک رکعت پر، ایک ایک آواز پر، تکبیر پر، لوگ قیام، رکوع، سجود کر رہے ہیں۔ اور جو کیفیت تعظیم کی صحابہ اکرام کے درمیان دیکھی، جا کر انہوں نے قریش سے کہا کہ سرداران قریش، واللہ میں قیصر، کسریٰ، نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں جا چکا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو اتنی تعظیم اور احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد کے ساتھی ان کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اگر کلی بھی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے اور اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے۔ وہ جب ایک حکم دیتے ہیں تو لوگ دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور جب لوگ ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو بڑے ادب اور احترام سے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، بلکہ انہیں چہرے پر نظر ڈال کر بھرپور نظر سے دیکھتے بھی نہیں بلکہ نیچے سے۔ لہذا میری تجویز یہ ہے انہیں عمرہ کا موقع دیا جائے۔ قریش نے ان کی بات نہیں مانی۔ بہرحال رات کے وقت 70-80 نوجوانوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر اس قافلے پر حملہ کرنا چاہا، لیکن مسلمان سارے کے سارے چوکا نہ تھے، انہوں نے گرفتار کر لیا۔ چند گھنٹے ان کو روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ قریش کے پاس سفارت بھیجی جائے، ایک سفیر بھیجا جائے۔ تو آپ نے سمجھا کہ سفارت کاری ایک زمانے میں حضرت عمر کا قبیلہ بنو عدی کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر کو طلب فرمایا اور کہا کہ عمر میں چاہتا ہوں کہ آپ مکہ جائیں اور سرداران قریش سے بات کریں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام لانے سے پہلے جتنا سخت تھا اسلام کے بارے میں اسلام لانے کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں اتنا ہی سخت ہوں، اور وہ بھی جانتے ہیں، دوسرے سارے بھی لوگ بھی جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے اگر آپ مجھے بھیجنے کے عثمان بن عفان کو بھیجیں تو بہت مناسب ہوگا، اس لیے کہ عثمان بن عفان ایک ایسے فرد ہیں جس سے قریش کے لوگ آج بھی محبت کرتے ہیں۔ قریش کی، اور واقعی کرتے تھے، قریش کی عورتیں راتوں کو جب بچوں کو سلاتی
تو لوری دیتی، اپنے بچوں کو ترغیب دیتی کہ بلکہ بچوں سے کہتی میں تجھے اتنا چاہتی ہوں جتنا قریش کے لوگ عثمان کو چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ذو النورین، 2 بیٹیوں کے شوہر، ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، اور تیسرے خلیفہ بنے بعد میں آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ بنو امیہ میں سے تھے، اور ابھی تک بنو امیہ کے یہ واحد فرد تھے جو ایمان لائے تھے، دوسرے ابھی کوئی ایمان نہیں لائے، اور بہرحال مالدار گھرانے سے تعلق تھے۔ اب مال غریبوں پر، مسکینوں پر مزاجن بڑے نیک تھے، اس لیے مکہ مکرمہ میں اسلام کے پہلے ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، پہلے ہفتے میں حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے یہ بھی دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو طلب فرمایا اور کہا کہ جائیے، جا کر آپ قریش کو بتائیے، سمجھائیے انہیں کہ ہم عمرہ کے لیے آئے، لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، خون ریزی نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان چلے۔ حضرت عثمان کو دیکھ کر قریش بڑے خوش ہوئے اور بڑی جوش و خروش کے ساتھ، آؤ بھگت کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور روک لیا انہیں کہ بھائی اب جب آئے ہیں تو 1-2 روز ٹھہر کر جاؤ، بلکہ آفر کیا انہیں، پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو عمرہ احرام کے حالت میں ہیں، کعبۃ اللہ سامنے عمرہ کر لیجئے، مطلب یہ کہ عمرہ کر لیں گے تو احرام کھل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے خواتین و حضرات سوچئے کہ اگر ہم عمرہ کے لیے گئے ہوں، یہ سچویشن ہمارے ساتھ پیش آئی، کعبۃ اللہ سامنے ہے، ہم کیا کریں گے؟ عمرہ کر لیں گے یا نہیں کریں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے میں بھی عمرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہر چیز کا تقدس اپنی جگہ پر ہے، یہاں رسول کی اتباع ضروری ہے۔ عمرہ فرض عبادت نہیں ہے، عمرہ نفل عبادت ہے۔ حج تو ہے نہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں، حج ابھی شروع بھی نہیں، ذو القعدہ کا مہینہ ہے۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا، لوگوں نے روک دیا۔